This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे डिक्लाइनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे. नाज़रीन, स्टेट बैंक ने कल अनाउंस किया कि हमारे रिजर्व जो हैं 15.04% बिलियन पे आ गए हैं, जो कि पिछले वीक 15.417 थे. तकरीबन 400 मिलियन की कमी आ गई इसमें. अब ये सवाल ये हो रहा है कि कुछ दिन पहले तक 16-17 बिलियन हुआ करता था, अब ये 15 पे आ गया. और इसकी जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि एक तो IMF के पेमेंट्स कुछ आ रहे हैं, हमें ऑलरेडी छोटे मोटे पेमेंट्स करने पड़ रहे हैं. साथ साथ जो हमारे ट्रेड डेफिसिट है उसकी जो 11 मंथ की फिगर आई है वो है 3.77 बिलियन. यानी कि हर महीने हम ट्रेड में हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, और हमें हर महीने कुछ न कुछ जो है पेमेंट करनी पड़ती है आउट ऑफ दिस रिज़र्व. अगर इसी तरह से रिज़र्व गिरते रहे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ये जानते हुए कि टोटल जो डेफिसिट होगा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आफ्टर अकाउंटिंग फॉर $13 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो रेमिटेंसेस हमारे फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेज रहे हैं, उसके बावजूद 4 बिलियन का खसारा जो हमारे एक्सचेंज साइट पे है, वो अगर हमारे रिजर्व से निकलेगा तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे. और कह रहे हैं कि इस साल तकरीबन 4 बिलियन हमें रीपेमेंट करनी है IMF को. उस बेसिस पे तो अगर हम देखें तो हम एंड ऑफ द ईयर तक अगर यही ट्रेंड रहा तो 7-8 बिलियन पे पहुंच जाएंगे, विच इज़ वेरी वेरी लो फॉर ए कंट्री ऑफ दिस साइज, फॉर द इम्पोर्ट बिल ऑफ दिस साइज. जो हमारा इम्पोर्ट बिल है सिर्फ 14 बिलियन का, तो सिर्फ हम तेल मंगाते हैं इस मुल्क के लिए. तो हम पास अगर 8 बिलियन का रिजर्व रह जाएगा तो हम कहाँ पहुँचेंगे. हमें सबको ये बात पता है कि IMF से हमारी टसल चल रही है, हमारी से स्टैंड ऑफ चल रहा है. IMF के प्रोग्राम में हम खुद गए, हमने खुद ही अपने तरफ से कुछ कंडीशंस रखे कि जी अगर हमें आप ये इतना पैसा देंगे तो हम ये इस्लाहात लाएंगे, हम ये खर्च कम कर देंगे, सिविलियन का 15% और डिफेंस का इतना कर देंगे कट, और ये कर देंगे वो कर देंगे. हमने कोई बात उनकी नहीं मानी. 700 बिलियन का उस ज़माने में जब हम गए थे स्टेट बैंक से बोरिंग थी, हमने कहा था इसको हम ज़ीरो कर देंगे. आज 1200 बिलियन पे बोरिंग हमारी पहुंची हुई है. हम किस मुंह से स्टेट IMF के पास जाएं. IMF हमारे पास नहीं आया था, हम गए थे IMF पर. समझने की असल बात तो ये है, विदाउट IMF सपोर्ट, विदाउट लेटर ऑफ कंफर्ट फ्रॉम IMF हम दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी बोरो नहीं कर सकते. ये एक अजीब तकलीफदेह सिचुएशन पैदा हो गई है. इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने दावत दी है शाहिद जावेद कुरैशी साहब को, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन है कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री खाटी. शाहिद साहब, आप भी एक बिजनेसमैन हैं, आप इंडस्ट्री के मालिक हैं. ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि एक तरह की हमें अभी वर्ल्ड से आइसोलेशन की सिचुएशन पैदा हो गई है कि अमेरिका से भी हमारा, नाटो से भी हमारा, नाटो भी नहीं बल्कि इंटरनेशनल फोर्सेस जो आके अफगानिस्तान बैठे उनसे भी हमारे अभी टसल चल रहा है. नाटो का सप्लाई हम नहीं खोल रहे. जो कोलिजन फंड वाला आया करते थे वो सब ड्राई अप हो गए. IMF से हमारा पुराना टसल चल रहा है. 2008 में हम गए, 10 तक उन्होंने हमसे नाराज़ हो गए वो. अब बिल्कुल राइटली आज भी हमने वो करेक्टिव मेजर्स तो लिए नहीं. अब हम किस मुंह से जाए उनके पास कि कहे कि जी या तो हमें मोरेटोरियम दे दो, या रीपेमेंट में कोई आसानी कर दो, या LOC दे दो ताकि हम दूसरों से बोरो कर लें. और दूसरा सवाल जो आपसे है, जो ज़्यादा अहम है, कि ये ट्रेड, ये करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या हाल है आपके पास. इसमें मैं ये कहूँगा कि जैसे सबसे पहले तो इन्होंने जब IMF के पास गए थे कर्जे लेने के लिए, और उसके बाद अव्वल तो इनको जाना नहीं चाहिए था, अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना चाहिए था. पिछले 4.5 साल जो गवर्नमेंट का ये प्राइम मिनिस्टर का दौर रहा है, इसमें भी आप देख लें एक्सपोर्ट को कोई खातिर खा, वो थोड़ी सी एक्सपोर्ट बढ़ी है 25 बिलियन, जो कि कुछ भी नहीं. अब आपके हालात 9/11 के बाद बड़ा चेंज आया. उसके बाद फिर यहाँ पे IMF के पास जब ये गए कर्जा लेने के लिए, तो वो पैसा इन्होंने सही यूटिलाइज नहीं किया. क्योंकि अगर यहाँ पे मैं थोड़े से आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो क्या वजूहात हुए 2008 में कि हमको IMF के पास जाना पड़ा. आप कह रहे नहीं जाना चाहिए था, मैं भी यही कहूँगा कि नहीं जाना चाहिए था, गैरतमंदी की बात है ये. लेकिन कुछ हालात तो ऐसे हुए जिसकी वजह से हम एक ऐसे सिचुएशन में आ गए जो फिर हम अब आने वाले हैं कि हमारे पास पेमेंट के पैसे नहीं रहे, डिफ़ॉल्ट पे हम चले गए ना. जी. अगर IMF के पास नहीं जाते आप
تو کیا کرتے آپ؟ جو پیمنٹ آپ کو ڈیو تھا وہ ڈیفالٹ کر جاتے آپ؟ نہیں وہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، مگر اس میں یہ تھا نا کہ جب آپ نے قرضے وہاں سے لیے اس کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہاں وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ صحیح یوٹیلائز کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد اگر آئی ایم ایف کے پاس آپ نہیں جاتے تو اپنا اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو فوکس کرتے آپ وہ سب تو لانگ ٹرم چیزیں ہیں نا. امیڈیٹ تو پرابلم یہ آ گئی کہ آپ کے پاس اتنا بڑا پیمنٹ آ گیا، آپ کے پاس کیش تھا نہیں، تو آئی ایم ایف سے آپ کو لینا پڑا یا کسی بھی ادارے سے آپ کو لینا پڑتا. فار دا بینیفٹ آف اوور ویورس، بجائے ہم سیاست پہ پڑھنے کے کہ یہ حکومت وہ حکومت، ایک ایز اے نیشن ہم دیکھیں کہ کیا وجوہات ہوئے جس کے وجہ سے ہمیں 2008 کی سچویشن فیس کرنی پڑی. اس میں انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہیں. تھوڑا سا آپ بتائیں کہ جیسے میری اپنی انالیسس ہے، چاہے غلط ہو سکتی ہے، کہ ہم نے 62 روپے پہ نوٹ کو روک کے رکھا 2005 سے لے کے 2008 تک، اور اس پہ ہم سینہ پیٹتے رہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں تھا، چائنا کے حق میں تھا، یا جو لوگ ہمیں ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے حق میں تھا کہ ہماری چائنیز چیزیں وہی چیزیں تو 62 روپے پہ آتی رہیں، لیکن اسی دوران آپ کی چیز، میری فیکٹری کی چیز، اور لوگوں کی چیز جو تھی وہ مہنگی ہو گئی، کیونکہ آپ اس دوران انفلیشن کر دیا، آپ نے 40-50% انفلیشن ہو گیا، 50% آپ کا کاسٹ بڑھ گیا. چائنا والوں کو تو وہی 62 پہ آتا رہا، آپ نے کرنسی کو گرایا نہیں. اس کی وجہ سے ڈس ایکویلبریم ایک سچویشن پیدا ہوئی کہ ہم 2008 پہ آ کے تباہ ہو گئے، اور پھر ہم نے یہ ماننا پڑا کہ کرنسی کو ہم گرائیں گے، اور گرایا ہم نے. تو یہ ایک لیسن تو ہے نا ہمارے. نہیں لیسن تو ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ جب آتی ہے اپنی کوئی پالیسیز بناتی ہے. اب آئی ایم ایف کے پاس یہ گئے تو اس کو پھر انہوں نے صحیح مینیج نہیں کیا، انہوں نے اپنی پالیسیز نہیں بنائی. اب انہوں نے فارن ایکسچینج ریزرو جو تھے اس کو انہوں نے کنٹرول نہیں کیا، اپنی ایکسپورٹ کو بڑھاتے، اپنے خرچے کم کرتے، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرتے، اپنے یوٹیلیٹی کے جو ان کے پرابلمز ہیں اس کو یہ ذرا ایڈریس کرتے، سولو کرتے، ان کے لیے کوئی پالیسیز بناتے. اچھا اسی طرح یہ بجلی کی کمی کی وجہ سے، یہ بجلی کی کمی کی وجہ سے ہوا، آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی، آپ کے دوسرے جو پرابلمز تھے آپ دیکھیں ڈے بائی ڈے بڑھتے گئے. آپ نے نوٹ چھاپنے شروع کر دیے اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے آپ کا جو پورے 60 سالوں کا جو تھا جب یہ آئے تھے اس وقت 640 بلین کے آپ کے قرضے تھے، جو کہ آپ وہ 1210 بلین پہ پہنچ چکے ہیں. تو اس کی وجہ سے انفلیشن آیا، آپ نے معاشی جو حالت تھی اس کو کنٹرول کرنے کی بجائے معاشی حالت آپ کی دن بدن ابتر ہوتی گئی. پھر آپ کے جو فورن ایکسچینج تھے وہ باہر سے جو آپ کے پاس جب آتے ہیں جب آپ کے پاس انڈسٹری ایکسپورٹ کرتی ہے، لیکن جو ہمارے لوگ رہ رہے ہیں وہ تو پیسہ بھیجتے ہی ہیں، لیکن ہماری جو انڈسٹری ہے کیا حال ہوتا ہمارا بھی نہیں، ابھی وہی دیکھیں نا، وہی اگر نکال دیں تو ابھی ہمارا ڈیفیسٹ 17 بلین کا ہوتا نا، 17 بلین کا ہوتا. کہاں سے بڑھاتے؟ لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ایکسپورٹ کو نہیں بڑھایا انہوں نے، انڈسٹری کو بینیفٹس نہیں دیے، ان کو انسینٹیو نہیں دیے. آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اب جیسے انڈسٹری کو انہوں نے بجٹ میں 42 بلین رکھے تھے، اگر وہ 42 بلین انڈسٹری کے لیے یہ ریلیز کر دیتے تو میرا خیال ہے ان کو جو سیل ٹیکس ریفنڈ تھا وہ ملتا، وہ ایکسپورٹ کو بڑھاتے، انسینٹیو دیتے انڈسٹری کو، اس طرح ان کے ریزروز بھی بڑھتے، فورن ایکسچینج آتا. کوئی بھی کنٹری آپ کو میں بتاؤں کہ انہوں نے ترقی کیسے کی، وہ ایسے کی، ان کے فورن ایکسچینج یا ریزرو کیسے بڑھے، وہ ایسے بڑھے کہ انہوں نے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو فوکس کیا، انہی میں سے انڈسٹریاں بڑی ہوتی گئیں، وہ اپنے فورن ایکسچینج کماتے گئے، آپ کے ریزرو بڑھتے گئے. اب یورپی یونین کی جیسے میں بات کروں آپ کو 27 کنٹریز ہیں، 27 کنٹریز میں ان کے سارے ممالک رچ ہیں. ان میں ایک چھوٹا ملک اگر لے لیتے ہیں فن لینڈ تو اس کی پاپولیشن نیئر اباؤٹ 55 میرے خیال ملین کے قریب ہے، اور کراچی سے آدھا بھی نہیں ہے، وہ اس سے بھی کم پاپولیشن ہے اس کی. ان کی آپ کو پتہ ہے ایکسپورٹ مور دین 500 بلین ہے، اور آپ وہ ریزروز ان کے اسی لیے بڑھ رہے ہیں. اچھا ان کی ایک کمپنی جو نوکیا ہے وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جتنی ایکسپورٹ ہے اس سے بھی زیادہ وہ اس کا فورن ایکسچینج، ایک کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ آپ کو انٹرنس نہیں دے رہے ہیں. کوریا کی جو کمپنی سامسنگ ہے اس کے ایکسپورٹ 34 بلین ہے. جی آپ کی خود چائنا کی آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارا فرینڈ ہے، چائنا آپ کو ایکسس نہیں دے رہا ہے. آپ ادھر دیکھیں 500 بلین ڈالر کی ان کی امپورٹ ہے، ادھر بھی انڈیا ان ہو گیا ہے.
آپ کے مڈل ایسٹ جو ہیں یہ آپ کے مسلم کنٹریز ہیں, یہ آپ کو وہاں پہ بھی 100 بلین کی مارکیٹ ہے, وہ آپ کو انہوں نے دیا. اگر وہ 10% کی مارکیٹ پاکستان کو دے دیں تو آپ سکون سے سو جائیں, اس لیے کہ آپ ایکسپورٹ اتنی کریں. چائنا کے اندر اگر 500 بلین کی وہ امپورٹ کرتا ہے, آپ کو اس کا 10% ہی شیئر دے دے کہ آپ ادھر ایکسپورٹ کریں, تو وہ آپ اس سے بڑھ سکتا ہے. وہ ہمیں ہمارے لوگوں کو کھلا کے 62 روپے پہ نوٹ روکتا ہے جی, اور دبا کے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا اس دوران 2004 اور 8 9 10 کے دوران چائنیز چیزوں نے بھرمار کر دی, آپ کے تمام چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں بند ہو گئی. وہ اس لیے کر دی کہ وہ ہیوج کوانٹیٹی میں وہ بنا رہے ہیں, اتنا سستا کہ آپ اس لیے سستا بنا رہے ہیں, آپ کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے. 62 روپے پہ وہ آ رہا ہے روپیہ اس کا, اور اس کے بعد اس نے وہاں بھی سبسڈی بھی دی ہوئی ہے. انہوں نے سبسڈی دی ہوئی ہے. نئی انڈسٹریاں جو لگتی ہیں ان کو بجلی میں, یوٹیلیٹی میں, اور ان کو بہت سے انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں, اس لیے وہ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا رہے ہیں, اپنی انڈسٹری کو تباہ کر کے. دیکھیں آپ کا قریب کی کنٹریز ہے, اس میں ہمارے ایکسپورٹرز کا بھی تھوڑا عمل دخل ہے. وہ یہ ہے کہ یہ نئی منڈیاں تلاش کرتے, ادھر ایکسپورٹ کو بڑھاتے. اب آپ یورپ میں دیکھ لیں, آپ کو انہوں نے کہا جی یورپی ممالک میں آپ آئیں, اور انہوں نے جی ایس ٹی پلس میں بھی ہمیں شامل نہیں ہونے اس نے کہا کہ ہم آپ کو ہیلپ کریں گے جی ایس ٹی. یہ ذرا بتائیے ہاؤ بگ از دی یورپین مارکیٹ؟ نہیں, یہ ہمیں نہیں ہونے دے رہے نا, ہمارے لیے نئی نئی پرابلم کریٹ کرتے رہتے ہیں. 25% اب حالانکہ یہ سارے کنٹریز ہیں, یہ مارکیٹ جو ہے 25 بلین میں سے کہتے ہیں 25% تو یورپ کو جاتا ہے نا ہمارا مال. نہیں, 25% جاتا ہے نا. ان کی اگر 100 بلین کی مارکیٹ ہمیں اگر ایکسس دے دیں تو ہمارے لیے تو آسانی ہو جائے گی نا. ہمارے پاس فورن ایکسچینج آئے گا, آپ کے ریزرو بڑھ جائیں گے, آپ کی انڈسٹری سروائیو کر جائے گی. آپ کو یہ ایکسس مل ہی نہیں رہا نا وہاں پہ. ابھی جب امریکہ سے کنفرنٹیشن ہوا تو ہم نے دیکھا کہ کئی یورپین کنٹریز, جس میں برٹن پہلے آیا, اس نے کہا کہ جی آپ کو ہم ہیلپ کریں گے, ایک سورٹ آف سوٹنر کے طور پہ کہ جی آپ امریکہ سے اتنا کنفرنٹیشن نہ لیں. تو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں, یہ جی ایس ٹی پلس یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایکچولی جی ایس ٹی پلس انہوں نے جو یورپین ممالک کی ہمارے ہاں یہ جو انہوں نے ایکسس دیا ہے ہمارے لیے یورپین مارکیٹ میں, یہ ابھی انہوں نے جی ایس ٹی پلس بھی اگر ہمیں تھوڑا سا مل جائے ادھر تو ہمارے لیے ایکسس ہو جائے گی اور ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. لیکن انہوں نے ابھی تک ہمیں دوسری چیزوں میں الجھایا ہوا ہے, ابھی اس میں ہمیں نہیں کیا ہے. یہ ہماری گورنمنٹ کی ہے کہ گورنمنٹ اگر ان سے یہ میٹنگز کرے, ہمیں ایکسس دلائے تو ہم اپنی ایکسپورٹ کو ادھر بھی بڑھا سکتے ہیں. چائنا میں اگر 500 بلین کی وہ امپورٹ کرتا ہے, اگر یہ ادھر بھی ہمیں گورنمنٹ ان سے بات کرے, ہمیں 10% کی بھی صرف ایکسپورٹ مل جائے ادھر کی, تو ہمارا اور مسئلے سارے حل ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس فورن ایکسچینج آ سکتا ہے. آپ کے یورپی ممالک میں اور چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں, سارے ریچ ہیں, اگر ادھر تھوڑا سا ہمیں انٹرنس مل جائے تو وہاں سے بھی ہم بہت زیادہ ریونیو ارن کر سکتے ہیں, فورن ایکسچینج کما سکتے ہیں. اسی طریقے سے مڈل ایسٹ ہے, اس میں بھی اگر 5 کنٹریز جو بڑے بڑے ہیں, سعودیہ ہے, یو اے ای ہے, اگر ادھر سے بھی ہمیں 10% کی مارکیٹ مل جاتی ہے تو ہم سکون سے سوچ سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنا فورن ایکسچینج آ جائے گا, ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, اور ہمارے جب ایکسپورٹ بڑھے گی ہمارے پاس فورن ریزروز ہوں گے تو پھر ہم یوٹیلیٹی پہ بھی کام کر سکتے ہیں, ہم اس کے جو ڈیمز ہیں ان پہ بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں وہ ایکسس نہیں مل رہا. اگر یہ جی ایس ٹی پلس ہمیں اگر مل جاتا ہے, اسلام کی اور مسلم امہ اور مسلم بلاک, ہم نے صرف یہ کیا کہ ان عربوں کو خوش کرنے کے لیے 80s کے بعد خاص طور سے تمام اپنے جو پاور جنریشن تھی وہ ڈال دیا پیٹرول کے اوپر. آج 14 بلین کا ہمارا وہ ہو گیا, ہم تو ان کے غلام ہو کے رہ گئے. اس دوران ہم نے کوشش ہی نہیں کی الٹرنیٹو کی طرف جانے کی. میں آپ کو بتاؤں, اس میں ہم ایک گورنمنٹ کو تو بلیم نہیں کر سکتے, جو بھی گورنمنٹس آئیں انہوں نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی. دیکھیے کہ ان کا لابی بہت اسٹرانگ ہے, یہاں عربوں کا بہت اسٹرانگ لابی ہے, سعودیہ کا خاص طور سے. کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے کوئی بھی ان کے انٹرسٹ کے خلاف کام نہیں کر سکتی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں چائنا کی بہت بڑا لابی ہے یہاں پہ. چائنا کی بھی بہت بڑی لابی ہے, بیوروکریسی میں بیٹھے لوگ, میں نے ایک دفعہ بیوروکریٹ سے کہا کہ تم تو عرب اور چائنا کے لیے کام کر رہے ہو, پاکستان کے لیے تو کام نہیں کر رہے ہو. نہیں, لیکن آپ دیکھیں نا کہ دوسرے کنٹریز بھی تو ادھر ان ہو گئے نا, وہ بھی تو اپنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تائیوان ایک چھوٹا سا کنٹری ہے, ہر طرح سے ہم پٹتے ہیں جی, تائیوان کی چیز خریدنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں اور اپنی چیز ایکسپورٹ نہیں کرتے. تو اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے نا ایسے راستے تلاش کرے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرے کہ ہمیں ہمارے پوری بیوروکریسی کرپٹ ہے, اس کو ملک سے تو مطلب نہیں ہے, اس کو تو اپنے کک بیک سے مطلب ہے. دیکھیں نا ان کے پاس اتنی اگر امپورٹ ہے تو 10% کا مارکیٹ شیئر تو ہمیں دینا ایکسپورٹ کرنے کے لیے. ایک زمانے میں ایک ہمارے اکانومسٹ فائنانس منسٹر تھے محمود الحق صاحب,
انہوں نے ریسیپروسٹی کا سوال اٹھایا تھا. اس زمانے میں ایک بینک میں تھا جہاں کینیا بھی میرے انڈر میں ہوتا. کینیا سے ہم بہت بڑی تعداد میں چائے منگاتے تھے, 14 بلین اس زمانے میں, پتہ نہیں کتنے کا. تو محبوب الحق صاحب نے کہا کہ اگر 14 بلین کا چائے پاکستان کو بیچنا ہے تو آپ کو کم سے کم 7 بلین کا ہمارا بھی مال خریدنا پڑے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں کے لوگ مجبور ہوئے پاکستانی لوم, پاکستانی پنکھے, پاکستانی فرنیچر یہاں سے جانا شروع ہو گیا, کیونکہ ہم نے کنڈیشن لگا دی اگر چائنا ہمارے اتنا ایکسپورٹ کر رہا ہے تو ہم بھی کہیں کہ ہمیں بھی کم سے کم اتنا. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے اربوں سے کہے کہ بھائی آپ سے ہم 14 بلین کا تیل خریدتے ہیں, ہمیں 7 بلین کی تو مارکیٹ دو کم سے کم. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر ہمیں 10% کی بھی اگر ایکسیس مل جاتا ہے ان کے جو امپورٹ کرتے ہیں تو hمارے تو ریزروز ہی بہت آگے چلے جائیں گے. ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 100 بلین سے اوپر چلی جائے گی. بھیک مانگنے کا زمانہ تو ہے نہیں, بھیک سے کچھ نہیں ہوتا. ہم جتنا امپورٹ کرتے ہیں ان پہ تو ہمارے لیوریج ہے نا. اگر کینیا سے ہم ابھی پتہ نہیں کتنے کا چائے منگا رہے ہیں تو کینیا کو تو ہم پریشرائز کر سکتے ہیں نا کہ ہم سے بھی ہمارے بھی مال خریدو, تم نہیں خریدو ہم نہیں روک دیں گے. ہمارے یہاں ملیشیا سے مور دین 500 آئٹم ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس میں سب سے بلک جو آئٹم ہے وہ پام آئل ہے. اگر وہاں سے ہم منگاتے ہیں, اسی طرح چائنا سے جب ہم منگاتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر ان سے بات کرنی پڑے گی کہ آپ سے ہم یہ چیزیں منگا رہے ہیں اور آپ ہماری یہ چیزیں خریدیں, تاکہ اس سے آپ کی ملک کے اندر اکانومی سٹرونگ ہوگی, آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی, آپ کے ریزروز بڑھیں گے, پھر آپ انڈسٹریلائزیشن اور کریں, آپ لوگوں کو میں آپ کو بتاؤں شاہد صاحب, جب یہ ہم نے محبوب الحق صاحب نے امپوز کیا کینیا پہ یہ کنڈیشن, اور ہمارے جو لوم اور پنکھے وہاں گئے تو لوگ حیران ہو گئے کوالٹی دیکھ کے. مجھ سے پوچھتے تھے یار یہ گجران والا کیا چیز ہے؟ میں نے کہا یہ ہمارا مینچسٹر ہے, یہ انڈسٹریل ہب ہے. یار اتنے اچھے پنکھے, اتنی اچھے مشینری, وہ سستے بھی تھے اور اچھے بھی تھے. اس کی عادت ہونے لگی تھی. اگر آپ اس پالیسی کو پرسسٹ کرتے تھوڑا دن تک تو ان کو پھر سے ان کو خود ہی ڈیمانڈ کرتے, وہ مانگنے, ان کو پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے نہیں کیا. جہاں پہ آپ پریشرائز کر سکتے ہیں وہاں تو کریں, جہاں پہ نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے. نہیں, یہ تو گورنمنٹ ہے نا, ان کی پالیسی ہوتی ہے. یہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, وہ بات کرتی ہے, گورنمنٹ بات کرتی ہے, منسٹری آف کامرس بات کرتی ہے, منسٹری آف انڈسٹریز بات کرتی ہیں ان کے ساتھ کہ جی یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہم آئٹم آپ کے منگا رہے ہیں, ہمارے یہ آئٹم آپ خریدیں, اس میں پرسنٹیج ان سے طے کر لیں کہ بھئی اتنے % ہم آپ کا مال منگوا رہے ہیں, اتنے % آپ ہماری ایکسپورٹ کو بھی وہاں ایکسیس دیں. اچھا, ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں 180 ملین کی پاپولیشن ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ہم جو چیز ادھر بھیجیں گے اور وہ ساری یہاں پہ سیل ہو جائے گی. اسی طرح ان کو بھی چاہیے کہ ان کے پاس جو ڈیفرنٹ انڈسٹریز ہیں ان کے لیے ایکسپورٹ کے لیے ان سے ایکسیس لیں, ان سے میٹنگز کریں. اچھا, IMF سے جو یہ لون لینے جاتے ہیں, وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ IMF کے پاس یا کسی بینک کے پاس کوئی بھی انڈسٹری اگر کسی بینک کے پاس جاتی ہے, وہ ان سے کہتی ہے ہمیں اتنا لون چاہیے, ہم اپنی انڈسٹری کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں, تو وہ ان کو کہتے ہیں فیزیبلٹی بنا کے دیں. وہ فیزیبلٹی انڈسٹری بنا کے دیتی ہے کہ ہم آپ کو اس طرح سے یہ ریفنڈ کریں گے. اسی طرح IMF کے پاس آپ جاتے ہیں, IMF آپ کے اوپر کنڈیشن نہیں لگاتا, آپ خود IMF سے کہتے ہیں کہ جی یہ ہم کنڈیشنز لگائیں گے, اس طرح ریونیو جنریٹ کریں گے, اس طرح آپ کو ہم واپس کریں گے, یہ ہمیں انسٹالمنٹ دے دیں, اتنا ہمیں لون دے دیں. یہ اس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کرتے, پھر واپس نہیں کر سکتے, پھر ان کی اپنی پالیسی انٹرنل صحیح نہیں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ سارا سفر آپ کی اکانومی کو یہ سوچ کے کہ اس کو کرنا نہیں ہے, صرف ایک ڈرامہ کر کے پیسے لینا ہے, وہی کیا ہم نے. ابھی اس پہ کنٹینیو کرتے ہیں. شاہد صاحب ذرا بریک لیتے ہیں. ناظرین یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ڈکلائننگ فارن ایکسچینج ریزرو پہ, اور شاید صدیقی قریشی صاحب ہمارے موجود ہیں. بات یہی ہو رہی تھی کہ ہم نے اپنی تجارت پہ کبھی فوکس نہیں کیا, ہم نے اپنے ملک کے مفادات پہ دھیان نہیں دیا. ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے رہتے ہیں, کس کس ملک کے فیور کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اپنے ملک کے فیور کی بات نہیں کرتے.
चाइना को हम करेंसी को होल्ड कर देते हैं 4-5 साल के लिए, 62 रुपये पे चाइनीज़ चीज़ें आती हैं, हमारी तमाम इंडस्ट्री को तबाह कर देती हैं। हम बड़े खुश होते हैं, चाइना बड़ा अच्छा दोस्त हमारा है। शाहिद साहब बता रहे हैं कि 500 बिलियन का इंपोर्ट करता है चाइना, लेकिन हमारा उसमें कोई शेयर नहीं है। अगर हमें 2-4%, 10% दे दे शेयर तो हमारे वारे न्यारे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी चीज़ों आने पे तो कोई रुकावट नहीं है, हमारी चीज़ों जाने पे बहुत मुश्किलात हैं। इसी तरह अरबों को हम बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं, लेकिन एक्चुअली वहाँ हमें कोई एक्सेस नहीं है। उनकी इतनी बड़ी मार्केट में हमारी कोई शेयर नहीं है, जबकि उनको खुश करने के लिए हमने अपनी तमाम एनर्जी जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से 14 बिलियन का इंपोर्ट बिल हमारे ऊपर चढ़ गया है पेट्रोलियम रिलेटेड। इन हालात में क्या किया जाए? शाहिद साहब मिसालें दे रहे हैं कि मलेशिया ने कैसे मैनेज किया और लोगों ने कैसे मैनेज किया। मैंने एक मिसाल दी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि महबूब हक एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थिंकर हमारे यहाँ थे, उन्होंने कंडीशनलिटी लगाई थी जिस ज़माने में मैं कीनिया में बैंकिंग करता था कि अगर आप हमें चाय भेजेंगे इतने, उस ज़माने में जो भी होता था 14 बिलियन है, जो भी सेकंड बिगेस्ट मार्केट कीनिया की जो थी चाय और कॉफ़ी की पाकिस्तान थी, इसलिए वो इग्नोर नहीं कर सकते थे हमारे कंडीशन। उन्होंने कंडीशन लगाया कि हमारे मशीनरी खरीदो, हमारे पंखे खरीदो, हमारे फर्नीचर खरीदो, और देखते देखते वो चीज़ें वहाँ बिकने लगी और उन्होंने बड़ी अच्छी मार्केट बना ली। हम लोग क्यों नहीं अपने मुल्क के मफाद के लिए लड़ते हैं? क्यों हम लोगों को आने देते हैं अपने इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए? इसी पे बात हो रही, मलेशिया वगैरह का आप जिक्र करते थे शाहिद साहब, बताइए और मुल्कों ने कैसे मैनेज किया इन चीज़ों को? देखिए, और मुल्कों ने इस तरह से मैनेज किया जैसे चाइना मलेशिया की जो बात करें ना, मलेशिया में जाता रहा हूँ, एक बहुत ही बैकवर्ड मुल्क हुआ करता था। उन्होंने भी पाकिस्तान को देख के सीखा। उन्होंने पाकिस्तान के आके कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, उन्होंने वहाँ जाके सारा अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग दिया, उन्होंने इंसेंटिव्स दिए। उनके यहाँ जो बिजली का है वो 6000 मेगावाट एक्सेस है, और आपके यहाँ खुद बिजली का प्रॉब्लम है जी, माइनस है। उनके यहाँ 28 मिलियन की पॉपुलेशन है, हमारी 180 की है, हमारी 180 मिलियन की है। उनकी 28 मिलियन की पॉपुलेशन में 22 मिलियन टूरिस्ट आता है। आपकी ये इंडस्ट्री भी तबाह हो गई। जो फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आता था, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने से आपकी ये इंडस्ट्री भी तबाह हो गई। इंडस्ट्री क्या, हमारे यहाँ तो यहाँ से लोग, मैंने अभी एक बात हो रही थी घर ही पे, मैंने कहा किथार रेंज चलते हैं, जो कि यहाँ से 20-100 किलोमीटर भी नहीं है। कह रहे वहाँ जाएंगे अगवा हो जाएंगे। मैंने कहा यार किथार रेंज हैदराबाद से भी पहले पड़ता है। यहाँ लोग अपने मुल्क में शहर से बाहर जाने में डरते हैं, तो टूरिस्ट क्या आएगा इसमें? वही कह रहा हूं, बड़ी बात होती है कि लॉ एंड ऑर्डर सही करना पड़ेगा। आर्मी हमारी है, जेम्स बॉन्ड से बढ़ के हमारे सीक्रेट एजेंट्स हैं, जो कि ये हैं वो हैं, ISI फलाना फलाना क्या करता है? अगर ये सिक्योरिटी की सिचुएशन है तो किधर है ISI? वेयर इज अवर आर्मी? लेकिन सिक्योरिटी के साथ साथ 1000 बिलियन खाते हैं हमारा। नहीं, मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी कौन सही करेगा? ये काम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का काम है सिक्योरिटी देना, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना, यूटिलिटी को बेहतर करना, बिजनेस कम्युनिटी को इंसेंटिव देना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करे और यहाँ लोगों को रोज़गार मिले। आपको पता है पिछले दिनों में यहाँ पे कितनी इंडस्ट्री बंद हुई है? एक शख्स ने 2 बिलियन लगा के इंडस्ट्री लगाई और उसके बाद उसके एक्सपोर्ट के ऑर्डर कम हो गए, बिजली के प्रॉब्लम्स आ गए, उसके एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे नहीं हुए। उसने एक फैक्ट्री बंद की और उसमें 1400 बंदों को उसने फारिग कर दिया। वो 1400 बंदे बेरोजगार हो गए। लेकिन आपका, मैंने कहा है कि इंडस्ट्री जब तक नहीं लगाएंगे, यहाँ गवर्नमेंट इंसेंटिव नहीं देगी, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को फोकस नहीं करेंगे, आपकी जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चाइना ने तरक्की इसी तरह की, जापान ने तरक्की इसी तरह की। उन्होंने छोटे छोटे यूनिट्स लगाए, इंसेंटिव्स दिए और वो उन्हीं को मैन्युफैक्चरिंग करके बढ़ाते रहे, एक्सपोर्ट को बढ़ाते रहे। आपने मलेशिया की बात की। मलेशिया में एक चाइनीज़ की फैक्ट्री के साथ मेरा बिजनेस है। मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि संडे को भी वो कंटेनर निकाल रहा था। तो मैंने कहा आप संडे को क्यों निकाल रहे हैं, आप आज तो छुट्टी का दिन है। कहने लगे नहीं, गवर्नमेंट का प्रेशर है हमारे ऊपर कि एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, और वो उसमें मेहनत कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट होगी इस वक्त मलेशिया की? मलेशिया की तो ह्यूज एक्सपोर्ट है ना, सेकंड लार्जेस्ट तो है, रिजर्व टच कर रहे हैं 1 ट्रिलियन को। या अल्लाह, हम 15 बिलियन पे खुश हो रहे हैं। हम 15 बिलियन पे खुश हो रहे हैं। 1000 बिलियन जी, मलेशिया की। जनाब मैं पहली दफा 86 में गया था बैंक की तरफ से मलेशिया, तो मैंने कहा यार ये तो पूरा बंगाल लग रहा है।
چھوٹے چھوٹے لوگ لنگی پہنے ہوئے داڑھی رکھے ہوئے. اب وہ ملک آج یہ 1 ٹریلین کے ریزرو پہ بیٹھا ہوا ہے. جی 1 ٹریلین کے ریزروز ہیں. ان کی ایکسپورٹ پام آئل یہ کی بہت پرانی بات نہیں, 86 کی بات کر رہا ہوں. 86 کی بات. چائنیز وہاں محنت کرتے تھے, ملیشین تو سوتے تھے, شادیاں کرتے تھے اور آرام کرتے تھے. آج وہ قوم 1 ٹریلین پہ بیٹھی ہوئی ہے. اب ایکسپورٹ کتنی ان کی؟ ایکسپورٹ ان کی ہیوج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پام آئل وہ بہت زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اب اس میں آ گئے ہیں, اسپیئر پارٹس میں بھی آ گئے ہیں. وہ پہلے وہ الیکٹرانکس میں بھی آ گئے تھے, الیکٹرانکس میں آ گئے تھے, کاسمیٹکس میں آ گئے تھے, مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں ساری. اب وہ اس میں اسپیئر پارٹس میں نہیں تھے. اب جاپان آگے چلا گیا, اب پارٹس کا سارا ان کے پاس آ گیا. اب یہ اس میں بھی آ گئے ہیں. اب یہ ایکسپورٹ کو بڑھا بھی رہے ہیں اور ان کو انسینٹیوز بھی مل رہے ہیں. ان کو وہاں پہ لون بھی مل جاتا ہے 5% کے اوپر. اور اگر کوئی انڈسٹری دیکھتے ہیں کہ ڈوب رہی ہے تو اس کو واپس کھڑا کرنے کے لیے کہ انڈسٹری بند نہ ہو, لوگ بے روزگار نہ ہو, تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جو وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے فائنینشلی, تاکہ یہ انڈسٹری بند نہ ہو. اگر یہ بند ہو گئی تو پھر واپس اس کو کھولنا مشکل ہوگا, تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاکستان میں بھی اگر یہ ٹورزم لا اینڈ آرڈر ہی خالی بہتر کر لیں تو آپ کے یہاں ٹورسٹ بہت آئے گا. یہ الگ آپ کے پاس ایکسچینج ہے. 25 ملین پاپولیشن اور 22 ملین ٹورسٹ آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا لا اینڈ آرڈر ذرا بہتر ہے. 22 ملین کرائم تو سب جگہ ہوتے ہیں. یہاں 22 ملین ٹورسٹ آ جائیں تو پتہ نہیں کیا سے ہو جائے. بالکل آپ کا 22 ملین نہیں جی 2 ملین ہی آ جائیں, آپ کا چینج ہو جائے گا. یہاں ریونیو بڑھنا شروع ہو جائے گا, اس سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے. اچھا کہتے ہیں یورپ کے بہت سارے ملک جس میں انگلینڈ بھی شامل ہے, بہت بڑا ان کا جو انکم کا سورس ہے ٹورزم ہے. جی ٹورزم ہے. لوگ ایجوکیشن ہے. نہیں ایجوکیشن بھی ہے اور ٹورزم بھی ہے. ایجپٹ کی پوری اکانومی آپ دیکھ لیجیے ٹورزم پہ چلتی ہے. جی حالانکہ وہاں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. 1-2 پیرامڈس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیں وہاں اولمپکس ادھر ہونے والے ہیں یہاں پہ اپنا قطر میں. اب انہوں نے لوگوں کو آرڈرز دیے ہیں, اس میں پاکستان میں بھی لوگوں کو آرڈرز دیے ہیں وہ مٹی امپورٹ کرنے کے لیے کہ اس میں ہم نے اب اس کو گرینری لگانی ہے. تو اس طرح سے لوگ نکالتے ہیں کہ بھئی کس طرح سے ہمیں ایکسپورٹ کرنی ہے, امپورٹ کرنا ہے, اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے. ہماری کوئی بھی گورنمنٹ یہاں پہ کوئی ایسی پالیسی نہیں لائی ہے جس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھے, انڈسٹریلائزیشن ہو, لوگوں کا روزگار جو ہے وہ اگر دھیان ہی نہیں ہے نا. ہم لوگ کا دھیان ہے خالی سیاست کرنا. دفاع پاکستان کا میں نے جلسہ اٹینڈ کیا تھا, اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم انشاءاللہ بہت جلد پورے انڈیا پہ قبضہ کریں گے, جس میں کلکتہ بھی شامل ہے. بنگالی جو آڈینس آئی تھی نا ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ جی بھائی بنگالی بھائی اب گھبراؤ نہیں, بہت جلد ہم کلکتہ پہ قبضہ کریں گے, بنگلہ دیش ساتھ ہو جائے گا ہمارا. تو اس طرح کے خواب دیکھنا اور ان کی بڑی پہنچ ہے, ان کے پیچھے بہت بڑی سپورٹ ہے. دفاع پاکستان کا آج تک جو لکھا گیا تھا فیبری کا, آج تک اس کو مٹانے کی کسی کی ہمت نہیں ہے. باقی دوسرے پارٹیز والے کا لکھا جاتا ہے. اس کے پیچھے کچھ لابیز ہیں بڑی اسٹرانگ جو کہتی ہیں کہ ہم پورے افغانستان پہ قبضہ کریں گے, انڈیا پہ قبضہ کریں گے. ارے بھائی تم ہو کہاں, اپنے ملک میں تو تم سنبھال نہیں پا رہے ہو. وہی لابیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں. آپ کو جو انٹرنس نہیں مل رہی ہے, یورپی یونین جو پرابلم کریٹ کر رہا ہے وہ آپ کو نہیں مل رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. آپ کی ایکسپورٹ کو دھچکا لگ رہا ہے کیونکہ آپ چائنا اور یہ سارے کنٹریز آپ کے پاس ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آپ کی ایکسپورٹ کہاں گئی؟ آپ کی ایکسپورٹ تو خود ڈے بائی ڈے نیچے آ رہی ہے. یہاں چائنا سے کپڑے تک آ رہے ہیں, بتائیے. اور جہاں ٹیکس کی یہ بات کرتے ہیں, ٹائل آ رہا ہے یہاں, جو چیزیں ایک دم معمولی چیزیں جو ہم بہت اچھا بنا سکتے ہیں. اور دیکھیں یہ اس میں بہت سے آئٹم ہیں, بہت سے ایسے آئٹم ہیں لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کیسے کریں, جبکہ لوگ ہینڈی کرافٹس کے آئٹم ایکسپورٹ کر رہے ہیں دوسرے کنٹریز کے. ہمارے یہاں بہت زیادہ کاٹیج انڈسٹری ہے, وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. گارمنٹس کی انڈسٹری ہے. آپ کے یہاں ہارڈ ویئر جو ہے وہ تو 70s میں ختم ہو گئی. ہارڈ ویئر کی انڈسٹری آپ کے پاس نہیں ہے. 70s میں ہمیں ہارڈ ویئر اور انجینئرنگ گڈس کے اوپر جانا تھا, اور وہ ہم چلے جاتے تو وی وڈ ہیو بین بیکم ملیشیا ٹوڈے. اور وہ آپ کی جو انڈسٹری تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. کیوں کہ وہ جب یہاں مینوفیکچرنگ کرتے تھے کاسٹ ان کو بہت زیادہ آتی تھی اور امپورٹ کرنے میں سستا پڑتا تھا. become a importing country, everybody is enjoying at the cost of ours. پھر آپ نے ہم بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں, 15 بلین پہ آ چکے ہیں, بہت جلد 8 بلین پہ آ جائیں گے. کوئی ملک ہمیں قرضہ نہیں دے گا, کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سپورٹ کرنے نہیں آئے گا. دیکھیں قرضہ تو وہ جب دیں گے نا جب آپ ان کو ٹائم سے واپس کریں گے.
جب تک ابھی IMF کا LOC نہیں ملتا آپ کچھ نہیں کر سکتے. یو آر گوئنگ ٹورڈس گڈھا پہ ہم گرنے والے آگے جا کے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر پوری توجہ اس چیز پہ آ جائے کہ پوری قوم جو ہے نا صرف یہ سوچے کہ ایکسپورٹ کیسے بڑھانا ہے, انڈسٹریلائزیشن کیسے کرنی ہے, لوگوں کو جاب کیسی دینی ہے, پرائرٹی ہم چینج کرتے ہیں تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. آپ کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ بھی کر لیں اور ساتھ میں چائنا سے بات کریں, چائنا سے بات کریں کہ 500 بلین کی آپ کی امپورٹ ہے, اس کا 10% شیئر تو ہمیں دیں. ہم آپ کے اتنے دوست ہیں. آپ سعودی عرب سے بات کریں, آپ UAE سے بات کریں. ہم تم سے تیل لیتے ہیں, بدلے میں ہم سے یہ لو, تو ہم نہیں لیں گے. کیونکہ یہ یورپی یونین والے تو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. آپ کو نئی مارکیٹ تو تلاش کرنی ہے. آپ کو صرف چائنا اور یہ مڈل ایسٹ سے 10% شیئر مل جائے تو آپ کی ایکسپورٹ کہاں سے کہاں چلی جائے گی. آپ نے بہت کچھ سکھایا ہے, آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین, ڈکلائننگ فارن ایکسچینج ریزرو پہ ہم نے بات کی, اس لیے بات کی کہ کل ہی اسٹیٹ بینک نے بیان دیا ہے کہ ہمارے ریزرو گھٹتے گھٹتے 15 بلین پہ آ گئے, اور ہمارے سامنے ابھی بہت بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو فائنانس کرنا ہے وچ از آلموسٹ اباؤٹ 4 بلین, اور 4 بلین کی ہمیں اسٹیٹ بینک IMF کو ریپیمنٹ بھی کرنی ہے. ہم بہت ہی خراب سچویشن کی طرف جا رہے ہیں. IMF LOC ہمیں نہیں دے گا بیکاز ہم نے جو وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے. ان حالات میں ہمیں کہیں سے کوئی پیسہ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. جو ہم نے ایک 3G کا لائسنس کا وہ نیلامی کرنا تھا وہ بھی پتہ نہیں کیوں رکا ہوا ہے. جو PTCL کے کچھ پیسے آنے تھے اتصالات سے وہ بھی نہیں آئے. CFS فنڈ کا کوئی ذکر نہیں ہے. امریکہ سے اسٹینڈ آف کنٹینیو کرتا ہے. ایک بڑی سچویشن خراب ہو رہی ہے, مگر ایسی سچویشن شاہد صاحب جیسے لوگوں کو سامنے لاتی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے دوسرے ملکوں نے معیشت کو کلیدی فیکٹر بنا کے, انڈسٹریلائزیشن, جاب کریشن کو سینٹر پوائنٹ بنا کے اپنے حالات کو بدل لیا. 86 میں ملیشیا جاتا رہا ہوں, بالکل ہی بیکورڈ ملک ہوتا تھا. آج یہ بتا رہے کہ 1000 بلین اس کے بعد صرف ریزرو ہے. ہمیں اتنی بڑی چیز ایکسپورٹ کر رہا ہے. میں نے ذکر کیا محبوب الحق صاحب کا, جو 80s میں انہوں نے کنڈیشن لگائی تھی کہ جس ملک سے ہم کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں کم سے کم اس کے اوپر تو ہمارا زور ہے. جیسے کہ انہوں نے کینیا پہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے 14 ملین کا چائے لیتے ہیں, ہم آپ کے سیکنڈ بگیسٹ مارکیٹ ہیں, تو ہم سے بھی آپ کم سے کم 7-8 بلین کا انجینئرنگ گڈس خریدیں. انہوں نے زور دیا تھا انجینئرنگ گڈس پہ, اور ہم نے دیکھا کہ ہماری بڑی ملک کی نیک نامی ہوئی جب ہمارے پنکھے, ہمارے انڈسٹریل یہ لومز خاص طور سے بہت گئے وہاں پہ, اور ہر فیکٹری میں لگ گئے, اور اس کی جب تعریفیں ہوئی کہ قیمت بھی کم ہے, چیز بھی اچھی ہے. اگر وہی ٹرینڈ کنٹینیو ہوتا تو آج ہم افریقہ میں چھا چکے ہوتے, ہم ملیشیا میں چھا چکے ہوتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ساری جو ہے نا کنسلٹیشن اس پہ ہونی چاہیے. شاہد صاحب نے ہمارے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کارکردگی پہ بھی ذکر کیا. کوئی خاص وہ کام نہیں کرتے, جبکہ دوسرے ملک جو اسمارٹ ملک ہیں, میرا جو باس تھا ABN AMRO بینک میں, وہ جنرل مینیجر بینک کا ریجنل مینیجر کے ساتھ ساتھ 3 ملکوں کا بینیلکس کنٹریز کا ایمبیسڈر بھی تھا. اس کا کام صرف یہ تھا کہ ایکسپورٹ بڑھاؤ. کاسٹ بھی وہ بالکل منیمم رکھتے ہیں, کوئی ایمبیسڈر کا گھر نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا, کوئی تنخواہ نہیں تھی, فری میں وہ کام کرتا تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے نیشنل بینک ہے یا اس طرح کے جو بڑے بڑے ہمارے ادارے ہیں, اگر کہیں ان کے پریزنس ہے, ان کے جنرل مینیجر کو ہم بنائیں اور ان سے صرف کہیں کہ جی آپ ہمارے ایکسپورٹ بڑھانے پہ کام کریں, اور کوئی کام نہ کریں. ہمیں کوئی سپر پاور بننے کی ضرورت نہیں ہے, ریجنل پاور بننے کی ضرورت نہیں ہے, کسی ملک پہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ملک کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. ناظرین, فیڈ بیک کے لیے ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیجیے, feedback@businessplusTV.pk. آپ کے فیڈ بیک کے بنیاد پہ ہم پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہتا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.